पूरा 90 डिग्रीज फिर गए। अब जैसा आप नमाज पढ़ते हैं ना, उससे बिल्कुल चेहरा इधर, आप जैसे इधर फिरे तो सहाबा इकराम भी पीछे ठहरे हुए थे ना, कोई भी ये नहीं पूछा कि या रसूल अल्लाह अचानक ये आप क्या कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उनको नमाज पढ़ने के लिए क्या था, सहाबा की नमाज कैसी थी। सहाबा को जब पूछे या रसूल अल्लाह ने हम पे नमाज फ़र्ज कर दिए, कैसा पढ़ना है, तो अल्लाह के रसूल फरमाए मुझे देखो, मैं जैसा करता हूँ वैसा करो। तो उनके लिए नमाज क्या थी, सिर्फ अदाए मुस्तफ़ा, अल्लाह के रसूल क्या कर रहे हैं वही करना उनकी नमाज थी। अरे जब सहाबा की नमाज ये थी तो हमारी क्या रहेंगी, हमारी भी वही रहेंगी ना। तो हम जो नमाज में सारे अरकान अदा करते यही ख्याल से कि ये अल्लाह के रसूल ने कहा है, ये रुकू है तो ये रुकू है, ये सजदा है तो ये सजदा है, ये अत्तहियात है तो ये अत्तहियात है, ये सलाम फेरा, मेरी नमाज ख़त्म तो ख़त्म, ये सारी अदाए मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। तो सहाबा भी क्या करें, उनके साथ पूरा फिर गए और फिर 2 रकात इधर पढ़ ले तो 2 रकात काबे की तरफ पलट के। तो क्या समझ में आया, अभी दुआ नहीं करे, अभी हाथ भी नहीं उठाए, सिर्फ नमाज के दौरान दिल में आरज़ू हुई और ऊपर देखे तो अल्लाह फरमाया क़िबला फेर दो। क़िबला एक टाइम की चीज़ नहीं है कि आज फेर दिए कल कुछ और होगा, नहीं, ये एक फ़ैसला, ऐसा फ़ैसला है कि क़ियामत तक जितने मुसलमान अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे वो उसी रुख में करेंगे जो उस दिन क़िबलतैन में सरकार ने पसंद किया है। ओहो, समझ रहे क्या पसंद है अल्लाह के रसूल की। जब उनको कोई पसंद आ जाता तो फिर वो अल्लाह के लिए क़ियामत तक हमेशा के लिए पसंदीदा हो जाता। सुभान अल्लाह। अब यहाँ क्या है, दिल में इरादा करे, मगर जब मदीने को आए तो हाथ उठा के दुआ करे। क्या दुआ करे कि ए अल्लाह तेरे खलील इब्राहिम ने मक्के को हरम बनाया है, मैं तेरा हबीब तेरा बंदा मदीने को हरम करार देता। सुभान अल्लाह। मैं तेरा हबीब तेरा बंदा मदीने को हरम करार देता हूँ, ऐ अल्लाह इसमें वैसी ही बरकतें नाजिल फरमा जैसे तू मक्के में फरमाता है, बल्कि उससे हर चंद दूना। क्या है, सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल की दुआ है। हम बोल रहे नहीं, हम हरम शरीफ में, तो इसको हरम शरीफ कौन बनाए। और दुआ के अल्फाज देखो कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मैं बनाता हूँ, तेरे खलील ने बनाया था, मैं बनाता हूँ, ये मर्ज़ी मुस्तफ़ा है कि ये हरम हो गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल के हमारे मालिक की मर्ज़ी है कि ये हरम हो गया, और हरम होने के बाद इसको क्या बरकतें मिल रही हैं, जो मक्के में बरकतें नाजिल हो रही ना रोज़, उससे 2 गुना ज़्यादा यहाँ नाजिल हो रही। सुभान अल्लाह। मक्के से 2 गुना ज़्यादा। तो जो मदीने में है, जो अब मदीने में है, वो मक्के में रहने वाले से भी 2 गुना ज़्यादा फजीलतें ले रहा है। सुभान अल्लाह। 2 गुना ज़्यादा उस पर रहमतें हो रही हैं। सुभान अल्लाह। तो हर चीज़ जो भी अमल मक्के वाला कर रहा वो यहाँ वाला करा तो उसको 2 गुना ज़्यादा सवाब मिलने वाला। सुभान अल्लाह। तो मदीना कैसी जगह है जो। और फिर अल्लाह के रसूल क्या फरमाए कि मदीना ऐसा शहर है कि जिसके खाक में भी शिफा है। सुभान अल्लाह। क्या मट्टी शिफा हो सकती है? मट्टी तो अंदर जाने के बाद इंसान के जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है, लेकिन ये एक ऐसा शहर है कि जिस शहर को अल्लाह के रसूल के क़दमों से निस्बत हो गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल के क़दमों से निस्बत होने की वजह से इस पूरे बलदुल अमीन, इस मुबारक शहर के एक एक ज़र्रे में शिफा आ गई। सुभान अल्लाह। और वो शिफा कब तक रहेंगी? क़ियामत तक रहेंगी। सुभान अल्लाह। और फिर मदीने की ख़ास बात क्या है कि अल्लाह के रसूल फरमाए कि मदीने में जन्नतें हैं। मदीने में जन्नत है ना, रियाजुल जन्ना है। अल्लाह के रसूल फरमाए मेरे हुजरे से मेरे मिंबर तक ये जितनी ज़मीन है ये जन्नत का टुकड़ा है। तो एक जगह जन्नत का टुकड़ा है तो उसके बाहर जन्नत नहीं है।
اگر کوئی بولا کہ یہ جو پلاٹ ہے یہ بھی میرے گھر کا حصہ ہے، تو کیا وہ گھر سے جڑا ہوا ہے نا؟ تو یقیناً یہ جملہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اس کے پیچھے راز یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنت کا باغ ہے اور پورا مدینہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، پورا مدینہ سبحان جنت ہے۔ اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کیا فرمائے؟ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فیصلہ فرما دیا؟ جو ایک بار جنت میں داخل ہوگا وہ کبھی پھر جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اور جو ایک بار جنت میں چلے گا اسے پھر جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی، نہیں چھوئے گی۔ تو اب ہم جنت میں آ گئے نا، آلریڈی جنت میں آ گئے، تو اب ہم یہ یقین رکھیں گے کہ اب ہم جنت میں آ گئے تو اب پھر کبھی ہم جنت سے باہر نہیں نکالے جائیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی پیاری بات ہے کہ ہم جنت میں آ گئے۔ اب یہ جنت جنت کیوں ہے بھائی؟ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ میرے حجرے سے، دیکھیں باغ کہاں سے شروع ہو رہا؟ حجرے سے۔ اگر حجرہ نہ ہو تو کیسا باغ بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ تو پتہ یہی چلا کہ یہ جنت ہے اسی لیے کیونکہ دونوں عالم کے دولہا یہاں پہ موجود ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کے ہونے کی وجہ سے جنت ہے، سبحان اللہ۔ اور جو یہاں آتا انہیں جنتی ہو جاتا۔ انہیں کیسا جنتی ہو جاتا؟ کہ اللہ کے رسول فرمائے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، واجب یعنی کہ کمپلسری ہو گیا ہے۔ جو اللہ کے رسول کے قبر کی زیارت کو آیا اور اللہ کے رسول کے قبر کی زیارت کرا، اس پہ شفاعت واجب، یعنی کہ اب انہیں کتنا بھی بڑا گنہگار رہو، اللہ کے رسول اس کی شفاعت کروا کے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو کتنے فائدے ہیں مدینہ شریف میں آنے کے۔ تو مدینہ شریف کو ہم ایسے ہی نہیں آئے، ہماری بخشش نے ہمیں بلایا، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت نے ہمیں بلا کر ہمیں معافی کا ایک بہت آسان راستہ عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ہم مدینہ شریف میں آئے تو ہی اللہ کے رسول کے پاس ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں ہم صرف اپنی بخشش کی ضمانت لینے آئے ہیں۔ بخشش کی ضمانت سمجھ میں آیا؟ ہم اپنے آپ کو بخشش کی بخش جانے کی سرٹیفکیٹ لینے آئے۔ کون سی سرٹیفکیٹ لینے آئے؟ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ ہم کو مل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار فرمائے جو میری خبر پہ آیا اس کو میں شفاعت کراؤں گا، اور ان کی شفاعت کے بعد کوئی پھر جہنم میں نہیں جائے گا۔ سبحان تو اللہ، یعنی ہم کو سرٹیفکیٹ مل گئی۔ اور چونکہ اللہ کے رسول کا شہر ہے، جنت کا ہے، تو ہم جنت کی ایک سیر کے لیے آ گئے۔ لیکن جو قرب رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول کے قریب رہنے کی بات ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ رہو وہ آپ سے قریب ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا؟ یہ جو میرے نبی ہیں وہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ کے اندر جان ہے نا، کتنی قریب ہے جان ہمارے سے؟ وہ جان ہے اسی لیے ہم زندہ ہے، لیکن وہ جو جان ہے نا اندر، ہمارے حبیب ہمارے مالک جو ہے ہمارے اس سے بھی زیادہ قریب ہے، جان سے بھی زیادہ قریب۔ اب آپ یہاں سے نکل کے اگر انڈیا چلے گئے یا کوئی اور ملک کو چلے گئے تو آپ کے اندر جان تو رہتی نا، اور وہ جان جب رہتی تو اس جان سے زیادہ قریب جب سرکار ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں اللہ کے رسول کی حضوری میں ہیں۔ سبحان اللہ، وہ ہماری کیا رہتی؟ غفلت رہتی۔ ہم سمجھتے کہ ہم دور ہیں، ہم دور نہیں ہیں، وہ بالکل ہمارے پاس ہے۔ اور جب ہم یہ خیال کو ہمارے اور مضبوط کر لیتے نا کہ وہ میرے پاس ہیں، تو ہماری محبت کو ایک نئی چاشنی مل جاتی، ہم کو ایک احساس، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما دیا ہے نا کہ وہ تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے، تو وہ ضرور آپ کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، کیسا قریب ہے؟ اللہ کے رسول فرمائے
جو محبت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس کا درود پڑھنا میں خود سنتا ہوں. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ محبت وسلم. کے ساتھ اگر انہیں دل میں پڑھا تو اگر دل میں پڑھا تو دل میں بھی سنتے ہیں کیونکہ وہ جانوں سے زیادہ قریب رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو جو پوری دنیا کے بننے کی ایک وجہ ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان بنا دیا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا، یعنی یہ اور وہ، جس چیز کو بھی بولو، دس اور دیٹ، چنین و چنا تمہارے لیے، واہ. زمین و زماں تمہارے لیے. یہ زمین اور یہ پورا زمانہ کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ یا رسول اللہ آپ کے لیے بنایا ہے. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا اللہ تو نے جس کے لیے سب کچھ بنایا انہیں ہماری جانوں سے قریب کر دیا. سبحان اللہ. تو وہ ہماری جانوں سے ایسے قریب ہے کہ ہماری جان بعد میں آتی ہے، اس سے پہلے ہمارے قریب اللہ کے رسول آتے ہیں. سبحان اسی لیے اللہ کے رسول کیا فرمائے، میرے امتی کو جب کانٹا چبھتا تو اس کو درد ہونے سے پہلے مجھے احساس ہوتا. واہ 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 واہ. سنے نا آپ یہ، سبحان اللہ. اس کو درد ہونے سے پہلے، ابھی میرے کو احساس نہیں ہوا اور اللہ کے رسول فرما رہے مجھے معلوم ہے اس کو درد ہونے والا ہے، اس کے درد کا مجھے احساس ہے. واہ کیوں واہ. ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ ہماری اور ہماری جان کے بیچ میں ہے. واہ 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 صلی اللہ علیہ وہ وسلم. ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ہماری جان کو درد محسوس ہونے سے پہلے ان کو پتہ چل جاتا ہے. واہ سبحان اللہ. تو فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. فریاد. آپ کو جب دکھ ہوا، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کسی مشکل میں آ گئے، آپ جب اللہ کے رسول کو بولنے لگے ہیں تو آپ کے بولنے کے بعد ان کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ وہ آپ کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. آپ کے وہ تکلیف میں آنے سے پہلے سے ہی انہیں پتہ ہے. تو لہٰذا جب آپ اپنے درد اور اپنی وپتا کو سناتے ہیں کہ مالک میرے ساتھ یہ ہو گیا، تو پھر وہ کرم فرماتے ہیں. اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم لوگوں سے اتنا پیار کرتے، ہمارے ان کے بولنے کے پہلے ہی ہمارے درد کا علاج کرتے تھے، بولنے بنا بھی ہمارے کام بنا دیتے ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے ہی ہیں. اب ہمارے لیے یہ سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ ہمارے واسطے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک نبی جو سارے نبیوں کا سردار ہے، ایک رسول جو سارے رسولوں کا امام ہے، ایک وہ نور جو اللہ کے نور میں سے نور ہے، وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ. کہ جن کے ہونے سے ہماری زندگی اور ہماری حیات ہے. سبحان تو اللہ. جب وہ ہمارے اتنے قریب ہیں اور ہم کو جو ہے ان سے کوئی دوری نہیں ہے، تو پھر کیسے ہمارا دل جو ہے ان کی محبت سے خالی رہ سکتا؟ سبحان اللہ. اور یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما کے 1400 سال 1400 ایئرز ہو گئے، بٹ سٹل آج بھی ہمارے ذہنوں میں، خیالوں میں وہ ایسا ہیں جیسے کہ ابھی کی بات. ہمارے دل، دماغ، ہماری روح کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو جانتے ہیں، وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے لیے مرنے تیار ہیں، ہم ان کے لیے کچھ بھی کریں گے. ایک عجیب سی محبت ہے. کیسے ہو سکتا ہے یہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ آج کی محبت نہیں ہے، یہ کل کی محبت نہیں ہے. جب بچہ پیدا ہوتا نا، چھوٹا بچہ، وہ باپ کی گود میں بھی روتا، باپ کے گود میں بھی روتا، مگر ماں کی گود میں جاتی تو چین مل جاتا. تو کیوں بھائی باپ کے گود میں کیوں نہ رہا؟ باپ تو باپ ہے، فادر ہے. لیکن جب تھوڑا بڑا ہوتا، اس کو شعور آتا، تو جب اس کو یہ سمجھ میں آ جاتا کہ ہی از مائی فادر، تو چاچا کی گود میں سے جب باپ لیتا تو باپ کی گود میں بھی اطمینان میں آ جاتا. مگر شعور سے پہلے کی بات، شعور سے پہلے کی بات، باپ کو مان ہی نہیں رہا، اس کے گود میں سنبھل ہی نہیں رہا، بس ماں کا گود چاہیے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پہلے سے ماں کے
رحم میں تھا، ماں کے رحم میں رہنے کی وجہ سے وہ ماں کے قرب میں تھا، تو ابھی باپ کو جانا نہیں تھا اور صرف ماں کو جانتا تھا۔ اسی طرح ہم سب پہلے نور مصطفیٰ میں تھے، اللہ کے نور سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنا اور مالک کے نور سے ہم سب بنے، اسی لیے ہم کو قرار آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کا ذکر آتا ہمارے دلوں کو جو قرار و سکون آ جاتا، وہ اسی لیے آ جاتا کیونکہ ہم اسی بچے کی طرح محسوس کرتے ہیں کہ ہم پہلے ہی سے علم میں ضم تھے۔ یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ وجود بخشا۔ دنیا میں جتنے وجود ہیں نا، اسی موجود کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ اپنے جو خاص ہوتے نا چاہنے والے، ان لوگوں کی لاج بھی رکھتے، کسی چیز میں ان لوگوں کو رسوا ہونے نہیں دیتے، کیونکہ میرا چاہنے والا ہے، میں اس کو کیوں بے عزت ہونے دوں، کیوں اس کو رسوا ہونے دوں، کیوں اس کو گرنے دوں، کیوں اس کا نقصان ہونے دوں۔ تو اس کے لیے خیر برکت کے ایک عجیب و غریب قسم کے دروازے کھل دیتے۔ جب عجیب و قسم سے جب دروازے رحمت کے کھل جاتے نا، تو انسان کبھی کسی چیز کا محروم ہی نہیں رہتا۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا میں فقیر ہوں مگر میں بادشاہ ہوں، سبحان اللہ۔ میں غریب ہوں مگر میں بہت امیر ہوں۔ یہ ایسا کیسا ہو سکتا؟ ایک آدمی کہ جو کہ بہت غریب ہے، فقیر ہے، مگر اپنے آپ کو امیر محسوس کرتا۔ کیسا محسوس کرتا؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں غریب ہوں تو کیا، میرا دینے والا بہت امیر ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا دینے والا ایسا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں اللہ نے زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی۔ سبحان اللہ۔ کہ اے حبیب تم جسے جو چاہو جب چاہو عطا کرو۔ سبحان اللہ دینے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانٹنے والے ہیں۔ غوث اعظم بڑے کریم ہے، غوث اعظم بڑے کریم ہے، ان کے نانا بڑے عظیم ہے، غوث اعظم بڑے کریم ہے۔ اب ہمارے اللہ کے رسول ایسے کریم ہیں کہ انہوں نے ایک اور کرم ہم پہ یہ بہت بڑا کیا ہے کہ اپنے اولاد میں، اولیاء اللہ میں ایک ایسا ولی عطا کر دیا ہے جو تمام اولیاء کا سردار ہے، کہ جب عبد القادر جیلانی غوث الاعظم سمدانی کے والد صاحب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کمرے کے باہر ٹہل رہے ہیں، اولاد ہونے والی ہے گھر میں، تو خواب میں ان کے اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں سنو تمہارے گھر میں ہمارا بیٹا آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول ان کے خواب میں آ کے کیا بول رہے؟ سنو تمہارے گھر میں ہمارا بیٹا آنے والا ہے، اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا مقام میرا نبیوں میں رکھا ہے، اسی طرح کا مقام اس کا اولیاء میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا اللہ کے رسول کا جو بلند مرتبہ ہے نا انبیاء میں، رسولوں میں، ویسا ہی غوث الاعظم کا تمام اللہ کے ولیوں کی آپ کو صدارت ملی۔ تمام جو بھی اللہ کا ولی ہوں گا نا، وہ آپ ہی کے انڈر میں ہوگا۔ کوئی آپ سے بڑا ولی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی آپ سے بڑا ولی ہو نہیں سکتا۔ اب کیا ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آخری نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اب نبی نہیں آئیں گے تو لوگوں کو سمجھائیں گا کون، اللہ کی طرف بلائیں گا کون؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب نبوت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے لیکن ولایت کا دروازہ کھلا رہے گا، یعنی اللہ کے ولی، اللہ کے دوست آتے رہیں گے۔ تو اللہ کے دوستوں میں ایک ایسا دوست ہے کہ جو سارے دوستوں کا سردار ہے۔ سردار ہونے کا کیا مطلب رہتا؟ کہ وہ سب سے زیادہ پاورز رکھنے والا، اس کے پاس سب سے زیادہ اتھارٹیز ہوتی، سب سے زیادہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ اختیارات دے دیتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اختیار دے دیتا
کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی تجلی ہوتی ہے، اس کو تجلی اعظم ہوتی. تو یہ غوث اعظم بھی ایک بہت بڑے ولی کا نام ہے. تمام جہاں بھی کہیں بھی آپ اولیاء کا ذکر سنتے نا، فلاں ولی ہیں، جیسا امام جزولی کا ذکر آپ سناتے بولے، امام شافعی ہیں، یہ دوسرے جتنے امام آئیں گے نا، اب ائمہ اربعہ کو چھوڑ کے یہ جتنے اولیاء کا آپ ذکر سنیں گے، غریب نواز کا ذکر سنیں گے، بندہ نواز کا ذکر سنیں گے، یا اعلیٰ حضرت کا ذکر سنیں گے، کسی بھی ولی کا ذکر سنیں، وہ سارے ولیوں نے اپنے آپ کو ان کے انڈر حوالے کر دیا. اور اگر کوئی ولی اگر یہ خیال کرے کہ نہیں مجھے غوث اعظم کی صدارت نہیں چاہیے، میں اکیلا اپنی طرف ولی رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ولایت کو ختم کر دیتا، اب پھر انہیں ولی نہیں رہ سکتا. آپ سوچو نا، ولایت کا کیا مطلب ہے؟ دوستی. اللہ تعالیٰ کا ایک دوست ہے، لیکن انہیں غوث اعظم کا انکار کر دیا تو اللہ اس سے دوستی ختم کر دے رہا. تو غوث اعظم اللہ کے کیسے دوست ہو؟ سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول کے جانشین ہے، رسولوں کے آقا کی تصویر ہے، بڑے پیر بے شک بڑے پیر. اب یہ اپن دونوں کا ذکر کر لیے، بڑے مالک کا بھی ذکر کر لیے، غوث الاعظم کا بھی ذکر کر لیے، تو اس سے کیا فائدہ ہوا معلوم؟ اللہ کے رسول فرمائے ذکر الانبیاء عبادت، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے. سبحان اللہ. اپن جب سے کیا کرے، انبیاء کا ذکر کرے نا، تو ہم عبادت میں ہمارا وقت لکھا گیا. وہ ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، اور جو اللہ کے ولیوں کا ذکر کریں گے تو ان کے گناہ مٹھا دیے جائیں گے. سبحان اللہ. تو اب جب ہم غوث اعظم کا ذکر کر رہے تھے تو ہمارے فرشتے کیا کر رہے تھے؟ ہمارے گناہ مٹا رہے تھے. سبحان اللہ. جب ہم اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے تھے تو فرشتے کیا کر رہے تھے؟ عبادت لکھ رہے تھے. واہ. اب یہ عبادت اور گناہ کا کیسا سلسلہ ہے؟ ہم صرف کسی عام نبی کی بات نہیں کر رہے تھے نا. اللہ کے رسول فرمائے ذکر الانبیاء عبادت. تو ہم موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کر رہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ ہم ایک ایسے نبی کا ذکر کر رہے جو سارے نبیوں کے سردار ہیں. واہ. تو پھر جو ہماری عبادت بھی رہیں گی وہ سب سے سپرلیٹو رہیں گی، سبحان اللہ. کیونکہ جس نبی کا ذکر کر رہے ہیں وہ سب سے اوپر والے ہیں. جی. تو لہٰذا ہماری جو عبادت لکھے فرشتے وہ بھی بہت ہائی لیول کی عبادت لکھے. سبحان اللہ. اور جب گناہوں کا بھی میٹنے کی بات آ گئی تو اب جب ہم ذکر کریں تو کسی ہر ولی کا ذکر نہیں کریں چھوٹے بڑے، بلکہ ہم تمام ولیوں کے سردار کا ذکر کریں. سبحان ہمارے اللہ. گناہوں میں جو سب سے بڑے بڑے دھبے ہیں نا، وہ سارے دھبے دھل گئے. سبحان اللہ. تو کیا ہے، یہ ذکر کرتے رہے تو اپنے کو عبادت کی عبادت بھی مل جاتی، گناہوں کا مٹنا بھی ہو جاتا، اور جب قیامت میں پہنچتے تو ایک دم نورانی چہرے رہتے. لوگ دیکھ کے پریشان، ارے اس کے چہرہ کا اتنا نورانی کیا کرا تھا؟ تو میں عبادت بھی کرا، میرے گناہ بھی مٹ گئے. ارے میں تو کبھی دیکھا ہی نہیں، میں تو کب دیکھا، میں تو میرے مالک کا ذکر کر رہا تھا. سبحان اللہ. تو ذکر انبیاء و ذکر اولیاء میں بہت برکت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتوں سے ایمان فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمن یا رحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. یا اللہ یا رحمن یا رحیم. یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے، سیاکار گندے بندے، مولا کریم تیرے محبوب کے اس مبارک پاک شہر میں بیٹھ کر تیرے حبیب کا، تیرے پیارے بندوں کا ذکر کیے. اے رب العالمین ہمارے اس جمع ہونے اور ذکر خیر کرنے کو قبول فرما. آمین. ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما. آمین. یقیناً مولا ہم جیسے گناہگاروں پر تو نے ایک بڑا فضل فرمایا کہ تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک شہر میں ہمیں آنے کی اجازت عطا فرمائی. ہمارے نام اعمال تو اتنے گندے ہیں مولا کہ ہمیں ایسے مبارک شہر کے حدود سے نکال دیا جاتا، لیکن تو رحیم ہے،
تیرے حبیب کریم ہیں کہ تم لوگ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں آنے کی سعادت بخشی۔ اے رب العالمین جب ہم مدینے میں آئے ہیں تو مدینے کی برکتیں ہمیں عطا فرما، مدینے کی رحمتیں ہمیں عطا فرما۔ اے رب العالمین اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام ہمیں پلا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت میں گم رہنا نصیب فرما، آپ کے خیالات میں ڈوبا رہنا نصیب فرما، آپ کی محبت میں کھویا رہنا نصیب فرما، آپ کی سنتوں اور آپ کی عادتوں کو اپنانے والا بنا، آپ کے اسوائے حسنہ پہ چلنے والا بنا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ اے مالک ہم سب پر نظر کرم فرمائیے، اے مالک ہم سب پر نظر کرم فرمائیے۔ آپ کی ایک نگاہ کرم ہماری زندگی ہماری آخرت دونوں کے لیے کافی ہے، آپ نگاہ کرم فرمائیے۔ غوث اعظم ممن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد۔ یا رب العالمین جو کوئی یہاں موجود ہے سب کی دل کی جائز مقاصد کو پورا فرما، ہمارے دلوں کے غموں کو دور فرما، ہمارے دلوں کے رنجشوں کو دور فرما۔ اے رب العالمین ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما، ہمیں تیرے لیے محبت اور تیرے لیے بغض رکھنے کی سعادت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔